watching Mukashfa TV. आप देख रहे हैं मुकाशफा टीवी। हाँ जी, खुदावंद के खादिम के लिए अपने कदमों पर खड़े होंगे, हम उनका इस्तकबाल करेंगे बहुत सारी तालियों में। खुदा के कलाम की ताज़ीम के लिए अपने आप को खड़ा करेंगे। तो आपकी तालीम में खुदावंद के खादिम को आपको आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़ी देर खड़े रह सके तो तलावत भी हम खड़े होकर सुन लेंगे, ठीक है। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है वो खोल लें। मेरा शोर अपना ठीक है। कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस तलावत दूसरा करंथियों चौथा बाब और पहली आयत से 12वीं आयत तक मैं तलावत करूँगा। करंथस की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक मैं तलावत करूँगा। कलाम में यूँ लिखा है, बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मकारी की चाल नहीं चलते, ना खुदा के कलाम में आमेज़श करते हैं, बल्कि हक ज़ाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बैठाते हैं। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मुरादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमकाता कि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं, ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे बदन में ज़ाहिर हो। क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे फ़ानी जिस्म में ज़ाहिर हो। बस मौत तो हमें असर करती है और ज़िंदगी तुम में। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए। तशरीफ़ रखें। खुदा यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं कल भी हाजिर हुआ था और आज फिर खुदा ने मुझे मौका दिया, बल्कि मैं कल 2 दफ़ा आया था। जितने मेहमान आते थे वो पहले मेरे पास आते थे, उनको चाय पिला के मैं यहाँ छोड़ने आता था, क्योंकि रास्ता उनको नहीं लमता, ज़्यादातर लोग पहली दफ़ा आए थे। तो कल भी मैंने कहा था कि मैं पादी साहब के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, उनकी खिदमत के लिए। उन्होंने बहुत अवाइल उम्री में ही, छोटी उम्र में ही खुदा उनकी खिदमत को शुरू किया है, और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, पिछले 15-16 साल से उनकी खिदमत में मेरा भी हाथ रहा है। मैं याद रखें कि ईमानदारों की ज़िंदगी यूँ सीधी नहीं चलती, ज़िगज़ैग करती है, ऊंची नीच आती रहती है। और जब भी पादी साहब
کہ زندگی میں کبھی بھی ایسا وقت آیا تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہا، ان کو حوصلہ دیا، اور میں خوش ہوں اس بات سے کہ ان کی خدمت پھلدار ہے۔ آپ کو دیکھ کے، اس جگہ کو دیکھ کے، پہاڑ میں، باٹھا میں، کیونکہ باٹھا میں بھی ان سے پہلے میں جایا کرتا تھا، پھر اپنی جگہ پر میں نے ان کو بھیجنا شروع کیا، تو میں ان کے خاندان کے لیے، جنہیں ابو وقتوں میں ایسے ہی کہا کرتے تھے، تو ان کے لیے بھی، بچوں کے لیے جو ان کے ساتھ خدمت میں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایکٹیو ہیں، ان کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ 25 سالہ جبلی پہ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ قادری صاحب اب 25 سال اور خدمت کریں۔ 50 سال خدمت کریں، 25 ہو گیا اور 25 اور کریں، میری دعا ہے آپ کے ساتھ۔ ہاں اگر زندہ ہو تو گولڈن جبلی منائیں گے ہم۔ کلیسیا کے لیے، سب کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملکہ والے کی کلیسیا کو میں بڑا پیار کرتا ہوں، سب کے لیے۔ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، میں نے بارہا اس کلیسیا کے لیے چرچ میں دعا کی، گھٹنوں کے بل ہو کھڑے ہو کے، جب میرے پاس آتے ہیں یہاں کے لوگ تو میں ضرور اس کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہوں، اور مجھے اس بات کی بھی تسلی ہے، خوشی ہے کہ کلیسیا یہ بڑھ رہی ہے، لوگ زیادہ چرچ کی طرف متوجہ ہیں۔ یہ لڑکوں کو میں دیکھتا ہوں تو میرا دل اور خوش ہو جاتا ہے کہ ایسے نوجوان بھی ایکٹیو ہو گئے قادری صاحب کی خدمت کی وجہ سے۔ یاد رکھیں کہ بزرگ بھی کلیسیا میں بڑے ضروری ہوتے ہیں، لیکن جب کلیسیا میں نوجوان بیدار ہو جائے تو زیادہ اچھا کام ہوتا ہے، کیونکہ بزرگوں کے ساتھ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کے لیے سنے بڑے لگتے پہ سارے تیار شہر ہوئے، خدا آپ کو برکت دے، اور بیٹیوں کے لیے جنہوں نے مجھ پر پھول پھینک کے کئی کس کس کے مار دیا، ان کے لیے بھی میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پریسبیٹرین کلیسیا پاکستان کے لیے کل قادری صاحب، شاید کبھی ایسا نہ ہوا، جتنے لوگ پچھلے 3 دن میں یہاں آئے ہیں شاید آپ کے گاؤں کی تاریخ میں اتنے بڑے خادم کبھی نہ آئے۔ ڈاکٹر مسعود کامل صاحب بہت کم جاتے ہیں، کہیں دور کا سفر ہو تو اتنے مصروف ہیں وہ نہیں آتے، قادری صاحب کے لیے ماڈریٹر صاحب آئے، وائس ماڈریٹر آئے، اور قادری روبن قمر لاہور کی بڑی کلیسیا کے وہ پاسبان ہے، FC کالج کے وہ FC یونیورسٹی کے وہ پاسبان ہیں، تو ایسے ایسے بڑے بڑے خادم آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ قادری صاحب کی خدمت کی وجہ سے۔ اور میری دعا ہے کہ کنونشن پہلی ہے دوسری 44 صاحب کے آنے کے بعد پہلی کنونشن، شکر ہوگا خدا کا، تسی 44ویں دستے ہو کنے سال بعد 44ویں ہوئی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ یہ کنونشن چلتی رہے، کہ لوگ بڑھتے رہے، خدا آپ کے وسائل کو برکت دے، خدا ساری ٹیم ایلڈر صاحبان اس چرچ کے اوپر بڑی ایکٹیو ہے، خدا انہیں برکت دے، میری ہمیشہ دعا ان کے ساتھ ہوتی ہے، ایلڈر صاحبان کے ساتھ کئی دفعہ ملتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ اچھا مشورہ دیتا ہوں، ان کی خدمت کے لیے بھی میں خدا کا شکر کرتا ہوں، اپنی بڑی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اب سب کے لیے بھی آج شام جو آئے میں دلی طور پر شکر گزار ہوں، بھائی فضل کے لیے، بھائی رضوان کے لیے، دیگر ساتھیوں کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے آ کے بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ میں نے قادری صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے 9:30 بجے اسٹیج دے دینا، میں صبح کا کھڑا ہوں، اور صبح کی عبادت، پھر ایک نکاح، اور پھر شام کی عبادت، پھر ادھر چوتھی 5ویں جگہ پہ میں آیا ہوں۔ تو شکر کرتا ہوں خدا کا کہ وہ مجھے استعمال کرتا ہے، مجھے جگہ جگہ سپتمبر سے نومبر تک میری دوڑیں لگی ہوتی ہیں، ایک شہر سے دوسرے سے تیسرے، اسی طرح کئی
زندگی کے دن میرے پچھلے مہینے میں ایسے گزرے کہ میں صرف 2-3 گھنٹے سوتا ہوں، اور کئی دن ایسے تھے کہ میں 4-5 گھنٹے 10 گھنٹے ڈرائیو کر کے واپس آتا جاتا ہوں اور پھر اگلی جگہ چل پڑتا ہوں. تو شکر گزار ہوں خدا کا کہ اس نے مجھے اپنی انجیل کا مناد ہونے کے لیے بلایا ہے. ہم دعا کریں. عزیز اور پیارے آسمانی خدا، تیرا شکر، تیری تعریف آج شام کے لیے، اور محنت کرتا ہوں اپنے کلام کو نازل فرما برکت دے، الفاظ اور ترتیب دے، ماحول پر تیرا کنٹرول رہے، یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے آمین. ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدا گندے برتنوں کو استعمال نہیں کرتا ہے، خدا ٹوٹے برتنوں کو استعمال نہیں کرتا، خدا کمزور برتنوں کو استعمال کر لیتا ہے. خدا کمزور برتنوں کو، چونکہ ہماری کنونشن کا عنوان ہی ہے، خدا گندے اور ٹوٹے برتنوں کو استعمال نہیں کرتا، خدا کمزور برتنوں کو استعمال کر لیتا ہے اور کمزوروں کو زور دیتا ہے، خدا طاقت دیتا ہے. کیونکہ یہ خدمت میں آج بھی صبح کی عبادت میں میں اعلان کر رہا تھا، پادری آکاش صاحب میرے ساتھ ہے، پادری بناباس صاحب، بابو جی 4 لوگ ہم خدمت کرتے ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ پادری آکاش کو شفا کوئی نہیں دے، تو میرے کو تو بالکل ہی کوئی نہیں. کہ یہ کام خدا کمزوروں سے لیتا ہے، خدا کمزوروں کو زور دیتا ہے. رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پر. خدا ہمارے اندر جو روح پاک ہے، جو روح حق ہے، خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں کہا یہ روح حق جسے دنیا نہیں جانتی ہے تمہارے اندر ہو. تو کام کرنے والا خدا کا روح ہے، ہم کمزور برتن ہیں. رسول جب اس کی بات کرتا ہے تو اس وقت 2 قسم کے برتن ہوتے تھے، ایک تانبے کے یا پیتل کے، تانبا زیادہ استعمال ہوتا تھا، اور دوسرے مٹی کے برتن ہوتے تھے. اور جب مٹی کے برتنوں کی بات ہو رہی ہے، مٹی کے برتنوں کو گزارنے کی، تو یاد رکھیں کہ اگر ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا. سور سے انسان تو مٹی کا بنا ہوا ہے، خدا نے مٹی لی اور اس مٹی سے، آدم کا مطلب ہے لال مٹی سے بنا ہوا. خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا. اور آج اس شام کو ہم بات کر رہے تھے کہ آدم کو مٹی سے بنایا، لیکن عورت کو مٹی سے نہیں بنایا، عورت کو انسان سے بنایا، پسلی سے بنایا. تو یسوع مسیح نے بھی اس بات کو ثابت کیا کہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے. ایک دن یسوع مسیح کے پاس ایک جنم کیندر کو لے کے آئے، اور شاگردوں نے پوچھا کیا اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا؟ یسوع نے کہا کسی نے گناہ نہیں کیا. اور یسوع نے کیا کیا؟ یاد رکھیں کہ جنم کے اندھے کے ڈیلے نہیں ہوتے. جو جنم کا اندھا ہوتا ہے اس کے ڈیلے نہیں ہوتے. اور جنم کے اندھے خدا پیدا کرتا ہے، لنگڑے خدا پیدا کرتا ہے، بہرے گونگے خدا پیدا کرتا ہے. یاد رکھیں کہ کلام اس بات کو بیان کرتا ہے خروج کی کتاب کے 4 باب کی 10ویں آیت میں. خدا کہتا ہے کہ اندھے کون پیدا کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں. یہ لنگڑے کو کون پیدا کرتا ہے؟ خدا کہتا ہے میں کرتا ہوں. کہ گونگے بہرے کون پیدا کرتا ہے؟ خدا کہتا ہے میں کرتا ہوں. تو خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا. اور میں بیان کر رہا تھا کہ یسوع مسیح نے اس بات کو ثابت کیا کہ خدا نے مٹی سے انسان کو بنایا. اور جب خدا نے مٹی سے انسان کو بنایا تو یسوع ساتھ تھا، یسوع اس کے ساتھ موجود تھا. اور یسوع نے اس معجزے میں اس بات کو ثابت کیا. یسوع نے مٹی لی، اس پر تھوکا، اسے سانا یعنی گویا، اور اس کی 2 گولیاں بنائی، ڈیلے بنائے، آئی بالز اسے انگلش میں کہتے ہیں. اور یسوع نے جنم کے اندر کی آنکھوں کو یوں کیا، اور وہ جو مٹی گوئی تھی اس نے اندر ڈال دی، اور پھر دوسرے میں بھی اس نے ایسے ہی ڈال دی، اور اسے کہا جا شروع کے ہاتھ سے دھو لے. اور جب وہ شخص گیا تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ دیکھنے لگا، وہ پینا لگا. یسوع نے مٹی سے آنکھیں بنا کے دنیا کو بتایا کہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے. اور یسوع نے یہ بات بھی ثابت کی کہ میں آج بھی مٹی سے انسان کو بنا سکتا ہوں، میں آج بھی مٹی سے عذاب کو بنا سکتا ہوں. اور خدا کا کلام جس کی تلاوت ہم نے سنی ہے، یہ بھی آج کا عنوان ہمارا یہ کہ ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں. اور میں نے بیان کیا کہ خدا
مٹی کے برتنوں کو استعمال کرتا ہے. یاد رکھیں کہ میں نے کہا 2 قسم کے تانبے کے برتن بڑے بنتے ہیں اس وقت, اور رسول کہتا ہے کہ مٹی کے برتنوں میں خزانہ ہے. رسول تانبے کے برتنوں کی بات نہیں کرتا, وہ مضبوط ہوتے ہیں. تانبے کے برتنوں کی بات نہیں کرتا, وہ دیر تک چلتے ہیں. لیکن رسول یہاں پر مٹی کے برتنوں کی بات کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے جب آدم کو مٹی سے بنایا تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے اس کی زندگی میں اس کے نتنوں میں زندگی کا نام پھونکا اور وہ جیتی جان گئی. تو بدن تو مٹی کا ہے, لیکن ہمارے اندر جو روح ہے وہ خدا کا ہے, اور کام وہی کرتا ہے, ہماری مدد وہی کرتا ہے. اسی کے وسیلے سے چلتے ہیں. وہ ہمارا, جب میں اکثر دعا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں خدا روح پاک جو تو میرا استاد ہے, ساتھی ہے, دوست ہے, مددگار ہے, میرا رہنما ہے. تو ہماری زندگی میں جو کام کرنے والی ہستی ہے وہ روح پاک ہے. ہم کام نہیں کرتے, ہم تو کمزور ہیں, لیکن خدا کمزوروں کو استعمال کرتا ہے. خدا ناتوانوں کو زور دے کر استعمال کرتا ہے. اور مجھے یاد ہے میرے تجربات زندگی میں بڑے خدمت ہے. میں سے کچھ لوگ جانتے ہو کہ آج سے 5 سال پہلے میری ہارٹ سرجری ہوئی, میرے دل کا آپریشن ہوا, اور میں 2 دفعہ مرنے لگا تھا. 2 دفعہ ایسا موقع آ گیا کہ ڈاکٹرز نا امید ہو گئے کہ میں نے مر جانا ہے. میرا جسم میں جب ٹانکے لگا دیے گئے, ٹانکے نہیں لگتے, جس کا دل کا آپریشن ہوتا ہے اسے کلمپ ڈلتے ہیں ہڈیوں میں, کیونکہ یہ ساری ہڈیاں کاٹ دی جاتی ہیں اور پھر کلمپس کے ساتھ انہیں جوڑا جاتا ہے. انہوں نے جوڑ دیا, مجھے بند کر دیا, اور 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ ہو گیا اور میرا خون بند نہیں ہو رہا تھا. یہ ہم 2 پائپ ڈال دیتے ہیں پیٹ پہ جس سے خون نکلتا رہتا ہے. وہ 100% میرا خون نکلی جا رہا, میرے جسم سے میرا آدھا خون نکل گیا تھوڑے عرصے میں, مسلسل نکلتا جا رہا ہے. ڈاکٹر پریشان ہو گئے. ڈاکٹر نے میری بیوی سے کہا کہ ہم اسے دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں, دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں اندر کوئی نس کٹ گئی ہے جس سے خون رک نہیں رہا اور خون نکلتا جا رہا ہے. اور میرا HB, انسانی جسم میں 7 لیٹر 6-7 لیٹر خون ہوتا ہے, اور میرا تقریباً 3 لیٹر آدھا خون بہ گیا تھا. اور میں نے اس سے پہلے ہوا یہ کہ شیطان نے مجھے کہا, میری چھوٹی بہن کو بھی رات کو اس نے کہا کہ تیرے بھائی کو میں نے مار دینا, اس نے فیصل آباد میں مجھے بڑا تنگ کیا. تو شیطان نے مجھے بھی کہا کہ فیصل آباد میں تو نے مجھے بڑا تنگ کیا, میں نے تجھے مار دینا آپریشن کے دوران. اور ایسا ہی ہوا کہ میں تقریباً مرنے والا ہو گیا. اور پھر ڈاکٹر نے جب کہا کہ میری بیوی کو کہ اس کو ہم دوبارہ کھولنا چاہتے, اس نے کہا نہیں کھولنا. سارے لوگ یہاں موجود تھے. انہوں نے آپریشن تھیٹر پہ ہاتھ کر کے دعا کرنا شروع کی, اور جیسے انہوں نے باہر سے 50-60 لوگ باہر کھڑے تھے, اور میرا خون اندر بند ہو گیا. اس شیطان کی طرف سے تھا, اس پر حملہ. جیسے دعا کی کہ اندر میرا خون بند, میں وہاں سے نکلا, اور جب میں ICU میں گیا, چونکہ میرے جسم کا بہت سا خون بہ چکا تھا, میں بالکل نحیف ہو چکا تھا, انہوں نے جلدی جلدی مجھے بوتلیں لگانا شروع کر دی. جب 6ٹھی خون کی بوتل مجھے لگی, وہ کراس میچ نہیں ہوئی تھی, یعنی میں خون کے ساتھ ملتا نہیں تھا, میں پھر مرنے والا ہو گیا. پھر میں تڑپنا شروع ہو گیا. پھر جلدی جلدی دوبارہ مجھے پکڑا گیا, پھر میں زندہ ہو گیا, پھر میں ہوش میں آ گیا. اور میں نے اس سے تجربہ کیا کہ خدا کس طرح ہماری مدد کرتا ہے. اور چوتھے دن میں اپنے بستر پر بیٹھا, اپنے بیڈ پر بیٹھا, اور میں نے زمین پر پاؤں لگائے, اور میں نے خدا سے کہا خداوند زندگی تو نے مجھے نہیں دی ہے, اور میں نے کہا خداوند آج پھر میں زندوں کی زمین پر دوبارہ چلوں گا. میں زندوں کی زمین پر آج دوبارہ چلوں گا, لیکن تیرے ساتھ ایک میرا وعدہ ہے آج کہ خدمت پہلے سے زیادہ کروں گا. زندگی تو نے مجھے نہیں دی ہے, اور میں پہلے سے تیری زیادہ خدمت کروں گا. اور جو لوگ دل کے آپریشن سے گزرے ہیں وہ مہینہ 20 دن بستر سے نہیں اٹھتے. چوتھے دن میں ہسپتال سے آیا تھا, اور 5ویں دن میں پلپٹ پہ کھڑا کر 5ویں دن میں پلپٹ پر کھڑا ہوا کلام سنا رہا تھا, جب لوگ ہلتے نہیں ہیں, اور آگے کپڑا میں نے کوئی نہیں پہنا ہوتا, شرٹ پہنی تھی, بٹن کھلے ہوئے تھے, ایسے میں گرجے میں کھڑا تھا. اور جب میں بولتا میں اتنی زور سے تھا جتنا میں روٹین میں بولتا ہوں. جب میں بولتا تھا میرا خون سمتا تھا, جس رقم سے نکلتا تھا نہیں. اور لوگ جو خواتین, میری بیٹیاں, میری بہنیں سامنے پجامے بیٹھی, مجھے دیکھ دیکھ کر روتی تھی. لیکن اس دن خدا نے میری وفاداری دیکھی, خدا نے میری وفاداری دیکھی. میں کمزور تھا, میں بیمار تھا, میرے ہڈیاں کٹی ہوئی تھی. جس کے دل کا آپریشن ہوتا ہے اس کی ساری ہڈیاں کاٹ دیتے ہیں. میری ہڈیاں یہ اب کلمپوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اندر سے. خدا نے میری وفاداری اس دن دیکھی تھی. اور
हालेलुया। खुदा ने मेरी उस दिन वफादारी देखी थी। और हुआ ये कि फिर सिर्फ 1 महीने में कलीसिया की तादाद डबल हो गई थी। जब मैं फोन में लगातार कलाम सुना रहा था तो खुदा ने मेरी वफादारी देखी और कलीसिया की तादाद से डबल। जब मैं बहुत कमजोर था, जब मैं बहुत नहीफ था, जब मेरे जिस्म से खून बह रहा था, मैं फिर भी खड़ा उसकी खिदमत कर रहा था। मैं कमजोर था लेकिन जो मेरे अंदर था वो बड़ा था। मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि हजूम में नहीं जाना, तेरा जिस्म खुला होगा, तू को इन्फेक्शन कैच कर जाएगा। मैंने हजूम में भी गया और जिस दिन मैं बीमार था लोग फिर भी मेरे पास आ रहे थे कि पर्सनल दुआ करो, मैं उनके लिए दुआ भी कर रहा था। तो मेरा ऑपरेशन, मेरा अगला गलवा मेरा खुला हुआ था, शर्ट मेरी खुली हुई थी, जख्म मेरे नजर आ रहे थे और मैं लोगों के हाथ रख के दुआ भी कर रहा। ये रसूल कहता है कि हम मट्टी के बर्तन हैं, हम मट्टी के बर्तन हैं, लेकिन हमारे अंदर खजाना बंद है। और खजाना कौन सा? खुदा हमारे साथ है। उसके वादों में बड़े खूबसूरत वादे हैं कि तेरे माँ बाप तुझे छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं हूँ। माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को तर्क कर देते हैं, लेकिन याद रखिए कि जब बच्चों की बात होती है, हम वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं लेकिन लेपालिक हैं। सुनिए, जो बात मैं करने वाला हूँ बड़ी खूबसूरत है। आप बेटियां हैं खुदा की, आप बेटे हैं, लेकिन आप लेपालिक हैं। लेपालिक हम क्यों हैं? लेपालिक का मतलब ये होता है कि अपने बच्चों को आप आग कर सकते हैं शरीयत के मुताबिक, यहूदी दस्तूर के मुताबिक, लेकिन लेपालिक को कभी आग नहीं किया जा सकता। मुझे कहता मैं तुझे तर्क नहीं करूंगा। ये कानून कहता था कि अगर किसी से बच्चा लेके पाला है तो आप कभी उसे तर्क नहीं कर सकते। अडॉप्टेड जो बच्चे होते थे उन्हें कभी आग नहीं किया जा सकता था, लेकिन जो अपने बच्चे होते थे आप उन्हें आग कर सकते थे, उन्हें निकाल सकते थे। तो मेरी बहन, मेरे भाई, हम खुदा के लिए पालिक हैं। वो कभी भी नहीं हमें छोड़ता, हम छोड़ देते हैं, हम बेवफा हो जाते हैं, लेकिन मेरा खुदा और आपका खुदा कभी बेवफा नहीं, तो हमसे प्यार करता है। जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ हमें बड़ा प्यार करता है, वो कभी हमें नहीं छोड़ता। और यीशु का प्यार देखे, खुदा का प्यार यह है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा का प्यार है आपके लिए। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, उसने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया। और बेटे ने क्या किया? उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, और फिर जान देकर उसने हमारा मिलाप बाप के साथ करवा दिया। और जाते हुए हमें क्या गया कि दुनिया के इंतहा तक हमेशा मैं तुम्हारे। तो ये बर्तन जो हम हैं, हम खाली नहीं है, हमारे अंदर ये सूरत है। खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है, तुम खुदा की हैकलें हो, हम खुदा के लोग हैं। लेकिन जो बात मैं दोहरा रहा हूँ बार बार भी है कि खुदा गंदे टूटे बर्तनों को इस्तेमाल नहीं करता, खुदा कमजोरों को दिलेरी देता है, खुदा कमजोरों को कुव्वत देता है। शागिर्द कोई पढ़े लिखे बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन जो बात मैं करने वाला हूँ बड़ी खूबसूरत है। शागिर्द बहुत पढ़े नहीं थे, लेकिन दुनिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में, दुनिया के सबसे बड़े उस्ताद के कदमों में वो 3 साल बैठे थे। अगर वो कहते हैं कि शागिर्द पढ़े लिखे नहीं थे, मैं ये कहता हूँ कि वो गलत कहते हैं। शागिर्द दुनिया के सबसे बड़े उस्ताद के कदमों में बैठकर पढ़ते थे। हालेलुया। जिसका पहाड़ी वास दुनिया पिछले 2000 साल से तफसीर कर रही है, फिर कोई नई बात निकल आती है, वो इतना बड़ा उस्ताद है, वो उस्तादों का उस्ताद है। उसके कदमों में बैठकर वो 3 साल 3.5 साल तक सीखते रहे। राह चलते क्लासरूम में पहाड़ी वास पढ़े तो वहां लिखा कि यीशु बैठ गया और शागिर्द उसके कदमों में आकर बैठ गए, और वो अपनी जुबान खोलकर उन्हें यूं तालीम वो शागिर्दों को देता था। और एक बहुत बड़े स्कॉलर है पाकिस्तान के, जो मसीह नहीं, गैर मसीह मुसलमान था, उसने कहा कि आज दुनिया को यीशु मसीह के पहाड़ी वास को पढ़ने की जरूरत है। अगर कोई चाहता है कि वो सही तालीम पाए, तो उसने कहा कि आज दुनिया को यीशु मसीह के पहाड़ी वास पढ़ने की जरूरत है। वो इतना बड़ा आलम था, वो आलमों का आलम था, और वो था नहीं, वो आज भी हमारे दरमियान। उसने कहा कि मैं अब जमीन के इंतहा तक हमेशा तुम्हारे, वो हमें छोड़ता नहीं है। मैंने बयान किया था, पर सब बात कर रहा था कि हम गिर जाते हैं, कई दफा हम नीचे चले जाते हैं खिदमत में, जिंदगी में, लेकिन याद रखिए कलाम में लिखा कि सादक गिरता है फिर उठ खड़ा होता है, शरीर गिरता है और गिरा ही पड़ा रहता है। खुदा
کہ کلام جس کے ہم مناد ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں سب سے بڑا اچھا کام جو آج تک میں نے کیا ہے، میں نے بڑے کام کیے ہیں، لیکن جو سب سے اچھا کام ہے وہ یہ میں نے آج تک کیا کہ میں اس کی انجیل کا مناد بن گیا، میں اس کی خدمت کے لیے آیا. یہ میری زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ ہے. اور خدا کے کلام جو میں بیان کرتا ہے، میں نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ ایک آیت پر میں خاص طور پر توجہ دوں گا، اور وہ ہے کہ جو کلام یا خدمت میں رکاوٹ ہے وہ ابلیس ہے. رسول اس حوالے میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ابلیس ہے وہ رکاوٹ ڈالتا ہے. وہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا. یاد رکھیں کہ شروع ہی سے ابلیس خدا کی مخالفت کرتا ہے، اور ابلیس کا مطلب ہے خدا کی رحمت سے محروم، خدا کی رحمت سے محروم ہے. اور یاد رکھیں کہ پہلا گناہ زمین پر نہیں ہوا تھا، کائنات کا پہلا گناہ آسمان پر ہوا تھا، جب ابلیس نے اپنے ساتھ 1/3 فرشتوں کو ملا کر خدا کے خلاف بغاوت کر دی. اس طور سے اس نے پہلا گناہ جو کیا تھا وہ آسمان پر ہوا تھا، اور دوسرا گناہ جو ہوا کائنات کا وہ زمین پر ہوا تھا. زمین پر یہ گناہ ہوا تھا کہ اس نے آدم اور حوا کو خدا کی حضوری سے نکلوا دیا. آدم اور حوا، شریعت بڑی چھوٹی تھی، ایک بات تھی کہ تم نے صرف اس درخت کا پھل نہیں کھانا، یہ شریعت تھی ان کے لیے، یہ حکم تھا خدا کا. بعد میں 10 سے کام آئی شریعت ہے. پہلی شریعت یہ تھی آدم اور حوا کو کہ تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اور یہ بات خدا نے حوا سے نہیں بلکہ آدم سے کہی تھی، اور وہ اس پر قائم رہنے سے اس نے آسمان پر گناہ کرایا، اور زمین پر آ کر اس نے دوسرا گناہ کروا دیا. اس نے انسان کو خدا کی حضوری سے نکلوا دیا، اور پھر ایسے اسی اپنی کامیابی پر اتراتا ہوا وہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے. مقدس متی کے معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 4واں باب اس بات کو بیان کرتا ہے. وہ یسوع کو آ کے آزماتا ہے. پہلی آزمائش میں وہ کامیاب ہو گیا تھا باغ عدن میں. اس نے کہا یہ خوبصورت پھل ہے، اسے کھا لو، دیکھنے میں اچھا خوشنما ہے، اور اس کے کہنے پر انہوں نے کھا لیا اور پھر خدا کی حضوری سے نکل گئے. وہی کام آ کے یسوع کو کہتا ہے کہ ان پتھروں سے کہا روٹیاں بن جائیں. یسوع نے کہا کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے. یسوع کا مقابلہ کرتا ہے. پھر کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا. یہ ابلیس کی پہلی شکست اور میرے یسوع کی پہلی فتح تھی. زمین پر آتے یہ یسوع کی پہلی فتح تھی. اور اس دن کے بعد سے جو بات اگلی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. اس کا زور ٹوٹ گیا ہے، اس کی کمر ہی توڑ دیا یسوع نے. پل صاحب میرے کلاس فیلو سیمنر میں اکٹھے تھے، تو ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ یسوع نے آ کر ابلیس کے گلے میں پٹکا ڈال دیا. اب کوئی خود اس کے پاس چلا جائے تو وہ پکڑ لیتا ہے، ورنہ اب وہ کھلا نہیں پھرتا. یسوع نے اس کے کتے کی طرح گلے میں پٹکا ڈال دیا، اس کے زور کو توڑ دیا، کیونکہ یسوع کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آیا تھا. اب رسول یہاں کہہ رہا ہے کہ جو یاد رکھیں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو خداوند کے لوگ ہیں، وہ تو خداوند کے ہیں. جو خداوند کے نہیں وہ ابلیس کے. 2 ہی جگہ ہے، یا ابلیس کے یا خداوند کے. اگر آپ خداوند کے ہیں تو آپ ابلیس کی دسترس سے باہر ہیں. ابلیس کو ایمان طور پر حملہ کرنے کے لیے خدا کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، خدا کی اجازت درکار ہوتی ہے. ابلیس خود سے انسانوں پر حملہ نہیں کر سکتا. ایوب کی کتاب کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ شیطان خدا کی حضوری میں جاتا، تب یہ موقع ہوتا تھا کہ شیطان خدا کی حضوری میں چلا جاتا تھا. خدا کی حضوری میں جا کے کھڑا ہوتا ہے، خدا اس سے پوچھتا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر کچھ غور کیا؟ وہ کہتا ہاں میں اسے جانتا ہوں، کیا کروں؟ تو نے اس کے گھر کے جو کچھ اس کا باڑ لگا رکھی ہے، میں نہیں داخل ہو سکتا اس میں. ذرا باڑ کو ہٹا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کی اجازت کے بغیر شیطان انسانوں پر ایمان طور پر حملہ نہیں کرتا. اس وقت کلام میں لکھا کہ ایوب جیسا کامل راست باز خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے دور رہنے والا کوئی نہیں تھا. شیطان اس پر بھی حملہ کرنا چاہتا ہے. پھر خدا نے اپنی باڑ کو ہٹا دیا، اس نے حملہ کر دیا. اور پھر ایک دن یسوع نے پطرس سے کہا، پطرس ابلیس نے تجھے مجھ سے مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابلیس یسوع کو کہتا ہے کہ ذرا میرے حوالے کر. اور جو اگلی بات کلام مقدس میں سے سکھانا چاہتا ہوں، کئی دفعہ
خدا اپنے خادموں کو ابلیس کے حوالے ہونے دیتا ہے تاکہ وہ اس کا مقابلہ کرے. ہم بلائے اسی لیے گئے. کلام مقدس میں لکھا کہ افسیوں کے خط میں خداوند کے تابع، یعقوب کے خط میں خداوند کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کر تو ان سے بھاگ جائے. اگر ہم خداوند کے لوگ ہیں تو ابلیس ہم سے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ ابلیس میرے یسوع سے بھاگ گیا تھا. ابلیس ہمارے یسوع سے بھاگ گیا تھا. اور یا رسول اسی بات کو یہ بیان کرتا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں، ابلیس مختلف طریقوں سے، مختلف لوگوں کے ذریعے سے ان کی مخالفت کرتا ہے، انجیل کی مخالفت کرتا ہے. جب دعا ہوتی ہے، گرجے میں لوگ بھرے ہوتے ہیں، ابلیس کو بڑا تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے اسے. ایک لوگ تو گرجے آنا شروع ہو گئے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتا ہے کہ لوگ گرجے سے آنا بند کر دیں. وہ کوئی نہ کوئی ایسی چال چلتا ہے کہ لوگ گرجے میں آنا بند کر دیں. جو گرجے بھرے ہوتے ہیں، جن گرجوں میں لوگ کثرت سے آتے ہیں، ابلیس کرتا ہے. اور جن گرجوں میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے، ان گرجوں سے تو وہ خوف ہی کھاتا ہے، وہ خود ڈرتا ہے، خود دور رہتا ہے. اور یاد رکھیں کہ میں نے کہا کہ اپنی زندگی سے، اب میں نے بتایا کہ ابلیس نے مجھے میری چھوٹی بہن کو کہا تھا کہ اس کو میں نے مار دینا، اس کو آپریشن کے درمیان میں نے مار دینا. وہ نہیں چاہتا کہ ہم انجیل کی منادی کریں، وہ نہیں چاہتا کہ خادم خدا کی خدمت کریں. وہ کسی نہ کسی کو شرارت کے لیے کھڑا کر دیتا ہے اپنے چیلوں کو. یاد رکھیں جو خدا کی کلیسیا کی، خدا کے کاموں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ابلیس کے چیلے ہوتے ہیں، وہ ابلیس کے لوگ ہوتے ہیں. خدا کے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ گرجے میں آئیں. خدا کے لوگوں کی خدمت یہ ہوتی ہے کہ لوگ عبادت کریں. خدا کے لوگوں کی خدمت یہ ہوتی ہے، زندگی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کی طرف لے گئے. بالکل ایسے ہی جیسے کہتے ہیں کہ کسی بھوکے کو کہیں سے کھانا مل جائے تو پھر دوسرے بھوکے کو کہتا ہے کہ جا وہاں سے کھانا ملتا ہے. پھر ایمانداروں کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے، جب وہ یسوع کو پا لیتے ہیں پھر وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ جا یسوع وہاں ملتا ہے، یسوع وہاں ہو. हालेलुया. बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की. اور خدا یسوع مسیح نے یہ بات بتا دی تھی کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا جائے گا. یوحنا کی انجیل 16واں باب 11ویں آیت، یوحنا کی انجیل کے 16ویں باب کی آیت میں دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا جائے گا. ہم پھر یاد رکھیں جو ہمیں ستاتا ہے وہ پہلے سے مجرم ٹھہرا دیا گیا ہے. اور اس کی سزا کیا ہے؟ مقدس متی کی معرفت لکھے گئے انجیل بیان اس کے 25ویں باب میں اس کی سزا کا بھی 41ویں آیت میں پتہ چل گیا ہے کہ اسے ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے گا جو ابلیس اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گیا ہے. مجرم ٹھہرا دیا گیا ہے. پہلا والا میں نے یسوع کے کلام میں سے بتایا یوحنا کی انجیل کے 16ویں باب میں 11ویں آیت میں کہ اسے مجرم ٹھہرا دیا گیا ہے. پھر اس کے مستقبل کا بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے فرشتوں کو بھی. متی کی انجیل کے 25ویں باب میں 41ویں آیت ہمیشہ کی آگ میں اسے لکھا کہ ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی. یاد رکھیں کہ جو ابلیس کے پیچھے جاتے ہیں، جو ابلیس کے جاتے ہیں، دیوار پر نہیں بیٹھ سکتے، یا پدر کے ہیں یا پدر کے ہیں. اگر آپ خدا کے ہیں تو آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. اگر آپ یسوع کے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا تھا. اگر آپ ابلیس کے پیچھے جاتے ہیں تو جہنم ابلیس کے لیے اور اس کے چیلوں کے لیے تیار کیا. ایمانداروں کے لیے نہیں. ایمانداروں کے لیے تو پادری آئی ڈی شہباز نے جب زبور 16 کا پنجابی میں ترجمہ کیا اس نے کہا تھا ہے ملیا گیا میرے واسطے جیڑا وہ ہے جگہ سونی تے سترا حصہ میرا. ان کے لیے تو یسوع نے کہا تھا، یسوع کے آسمان پر جانے کے بڑے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد یہ تھا، اس نے کہا تھا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا. یسوع آسمان پر ہمارے لیے گھر تیار کرنے گیا. اگر ہم یسوع کے ہیں ہم اس کے پاس جائیں گے، اس کے ساتھ رہیں گے. اور رسول جب اس حوالے کو بیان کرتا ہے تو میں نے اس پر جب غور کیا تو میں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ اس کا خاص آیت ہے کہ وہ رسول چاہتا ہے کہ لوگ خدا کی طرف آئیں، لوگ کلام کی طرف آئیں، لوگ خدا کے خادم منادی کریں، لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی کی خبر دیں. اور اسی لیے رسول اس بات کو بیان کرتا ہے. رسول چاہتا ہے کہ جھوٹے استادوں سے ہوشیار ہے. ابھی بھائی فضل گیت گا رہے تھے بابے والا تو میں انجوائے کر رہا تھا.
آج بھی کراچی سے ایک دن ایک لڑکے نے مجھے فون کیا, اس کی ماں پاس کھڑی تھی. اس نے کہا پلسر میں کراچی سے بول رہا ہوں اور میری بہن میں شیطانی قوتیں ہیں اور بہت بھاگ چکے ہیں, ہمیں کسی نے فیصل آباد کا بتایا, ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. اس کی ماں جھٹ سے فون سے بولی, اس کے ساتھ پڑھی. انہوں نے کہا نہیں پادریوں کا کام نہیں ہے, سیانے کا کام ہے. اور پھر میرے یسوع سے بڑھ کر کوئی سیانا اس دنیا میں ہے, اس جہان میں میرے یسوع سے سیانا کوئی نہیں. اور پھر وہ لڑکا, اس کی ماں, میں نے فون پر دعا کی, وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی. اس کا بھائی اسے کراچی سے لے کے فیصل آباد آ گیا. اور پھر جب ہم نے اس کے لیے دعا کی تو معجزہ بڑا عجیب ہوا. وہ لڑکی, 4 لڑکیاں ایسی ہمارے پاس آئیں, ان میں سے ایک یہ تھی. اس لڑکی کے لیے جب میں نے دعا کرنا شروع کی تو اس کے منہ سے سوئیاں, تعویذ, کانٹے نکلنا شروع ہو گئے, اس کے منہ سے کیل نکلنا شروع ہو گئے. وہ اس کے مسئلہ یہ تھا کہ ہر وقت اس کے پیٹ میں درد رہتی تھی اور جادو کے ذریعے سے اس کے پیٹ میں یہ سارا کچھ چلا گیا. اور ویسے لوگ کہتے ہیں کہ پادری امر کوڑی نکل گیا, پتہ نہیں اپنیاں رکھی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جادوگر اس نے ٹائیا کیا ہوا, کوئی کہتا ہے اس نے ہیروے کا مندرہ کیا ہوا. تو بھئی میرے یسوع پر بھی یہ الزام لگتا تھا. اس کہتے تھے یہ بلزبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالا. لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی, لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن یاد رکھیں کہ میرا یسوع اگر مٹی سے آنکھیں بنا سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ لنگڑوں کو چلا دیتا ہے, وہ کوڑیوں کو شفا دے دیتا ہے. اور کئی دفعہ پچھلے دنوں میں ایسے ٹی وی پہ ریکارڈنگ کے لیے گیا تھا, آج مجھے ایوارڈ بھی انہوں نے بھیجا. تو جب میں نے باتیں کی تو ان کے لیے بھی ساری باتیں ہیں. وہ کہتا انور فضا کا پادری انج بھی ہو, پیسے پہ انج بھی ہو جاتا ہے. میں کہ جو ہوتا نہیں, یہ جو ہو رہا ہے. تو یاد رکھیں کہ ابلیس خدا کے لوگوں کی مخالفت کرتا ہے, خدا کے کاموں کی مخالفت کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ لوگ خدا کے گھر میں ہیں, لوگ زندگی پائیں اور ہمیشہ کی پائیں. وہ ہلاکت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. لیکن میرا یسوع ہمیں نجات دینے کے لیے, اور اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جھوٹے استادوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. کئی آپ کے پاس آتے ہیں تو اسی پروگرام میں شاید آپ نے دیکھا ہو ٹی وی میرا پنی سول, اسی میں کراچی سے ایک خاندان آیا تھا, میرے ساتھ وہ بیٹھے. اس نے کہا پادری صاحب ہمارے لیے دعا کریں. ایک پادری ہمارے گھر آتا تھا اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں, ہم نے اسے منع کر دیا, اس نے ہم پر جادو کر دیا. اس دن کے ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے لیے دعا کریں ہم رہائی پائیں. میں نے پھر یہ خیال وہاں شیئر کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ مہربانی سے جسے آپ جانتے نہیں اپنے گھر میں نہ آنے دیا کریں, جس کو کلام میں لکھا ہے کہ وہ بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں. بہت سے اوپر سے پادری اندر سے بابے ہوتے ہیں. مہربانی سے ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں نہ آنا, ہوشیار ہو جائیں. جن کو آپ جانتے نہیں, جن کی خدمت سے آپ واقف نہیں, وہ بہت دفعہ کڑوے دانے بیچ جاتے ہیں, بہت دفعہ ایسی. پھر ہم نے سب نے ان کے لیے دعا کی, اور میں نے ان پادریوں فضل سے کہا کہ بتائیں کیا کریں. میں نے کہا جن کو آپ نہیں جانتے اپنے گھر میں نہ آنا, آپ کی روحانی ضروریات کو پورا کرنا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کہتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ جھوٹے استادوں سے, اور تلقین کرتا ہے. پھر ایسے لوگوں کی عقل کو رسول کہتا ہے کہ جہان کے خداوند نے اندھا کر دیا. اور پھر ابھی ہم سن رہے تھے کہ اندھے کو اندھا کیا راہ دکھائے. ایسے لوگ آپ کو غلط راستے پر ڈال دیں گے. رسول کہتے ہیں کہ اس سے کلیسیا میں خرابی بگاڑ ہو جائے گا. اور پولس رسول کو اس بات کا فکر ہے کہ کلیسیا میں ایسے لوگ نہ آ جائیں. اس وقت بھی بڑی بدعتیں جنم لے رہی تھیں, بڑے لوگ ایسے کھڑے ہو گئے تھے جو غلط تعلیم دیتے تھے. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو غلط تعلیم دیتے ہیں, جو غلط لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, غلط بتاتے ہیں, غلط تشریح کرتے ہیں. اور یہ ان کی نشانی ہے کہ وہ غلط تشریح کرتے ہیں کلام. ابلیس اگر کتب لکھا کہ اپنے تائیں کرا دے, زبور 91 کی آیتیں کوٹ کرتے ہیں لیکن غلط کرتا ہے. ان کی نشانی یہ ہے, رسول چاہتا ہے کہ ہم جانیں کہ وہ غلط تعلیم دیتے ہیں, توڑ مروڑ کے باتیں پیش کرتے ہیں, اس لیے کہ جہان کے
خدا نے ان کی عقل کو اندھا کر دیا ہے، اور اندھا ہم دیکھو کیا راہ دکھا سکتا ہے. اور پھر رسول یہ کہتا ہے کہ خاتون کو حلیم ہونا چاہیے. سوال ہے فروتن ہونا چاہیے. فروتن حلیم. حلیم کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے حلیم کہا ہے؟ اس میں پتہ چلتا ہے گوشت کی طرح دال کی طرح. حلیم کا مطلب ہے سب کچھ مکس ہوتا ہے. اور یہ جب گھوڑے کو سدھاتے تھے، اس کو جب ابھی تو کام ہو گیا، موٹر سائیکل آ گئی، موٹر سائیکل رکشے آ گئے، جب گھوڑا ٹانگا ہوتا تھا تو یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اس کو باندھ کے گول گول گھماتے تھے، 1 دن 2 دن 3 دن، پھر اس کو جوڑتے تھے. جب وہ درست ہو جاتا تو اس کو کہتے تھے حلیم ہے. یعنی وہ اپنے مالک کی بات کو مانتا ہے. جو اپنے مالک کی بات کو مانتا ہے، جو اپنی ذات کو گم کر دیتا ہے، خدا میں اسے حلیم کہتے ہیں. اور فروتن فارسی زبان کا لفظ ہے، 2 لفظوں سے مل کر بنا فرو اور تن. فرو کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، اور تن کا مطلب ہوتا ہے یعنی جھکا ہوا تن، جھکا ہوا. وہ کہتا ہے کہ خادموں کو جھکا ہوا ہونا چاہیے. کیا کہہ رہے ہو؟ خدا کے لوگوں کو جھکا ہونا چاہیے، اور اس کی نشانی رسول یہی چاہتا ہے کہ اس کا خادم کیسے ہو. اور اسی لیے وہ انہیں مٹی کے برتنوں سے تشبیہ دیتا ہے کہ وہ مٹی کے برتن ہیں. خدا نے بنایا، خدا نے مولڈ کیا، اور وہ دکھ بھی اٹھاتے ہیں، مصیبت بھی اٹھاتے ہیں. یسوع کے پیچھے چلنا کوئی آسان سفر نہیں ہے، یہ صلیب کا سفر ہے، دکھوں کا سفر ہے. میرے یسوع سے بڑھ کر دکھ کس نے سہے ہوں گے؟ اس کو 1 کم 40 کوڑے مارے گئے، 13 اس کی چھاتی پر اور 26 اس کی کمر پر، اور اسے صلیب دے دیا گیا. 4 سوراخوں کا مجھے پتا ہے، ہاتھوں اور پاؤں میں، سر میں کتنے کیل چبھے ہوئے تھے مجھے نہیں پتا، کتنے خون اس کا بہ رہا تھا. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب آپ انہیں معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا. یہ حلیمی ہے، یہ فروختی ہے. اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. وہ میرے اور آپ جیسا بن گیا تاکہ ہم اس کے وسیلے سے خدا کے ساتھ مل سکیں. پھر رسول یہ کہتا ہے کہ خدا کے خادم حلیم اور فروتن ہو، پھر وہ مصیبت اور دکھ بھی اٹھاتے ہیں. یسوع نے دکھ اٹھائے اور خادم شروع سے دکھ اٹھاتے ہیں. یسوع کے 12 شاگرد تھے، اور 11 شاگردوں کو کسی کو الٹا، کسی کو سیدھا صلیب دیا گیا، کسی کو آرے کے ساتھ کاٹا گیا. اور صرف ایک رسول یوحنا جو پتمس کے جزیرے میں کیا تھا، اس نے 100 سال کی عمر پائی تھی، اور 75 سال اس نے خدمت کی. جب وہ 25 سال کا تھا یسوع کے پیچھے آیا، اس نے بھی دکھ اٹھایا، لیکن اسے تباہی موت ملی. باقی سارے 11 کے 11 شاگردوں کو قتل کیا. ہم دکھ اٹھاتے ہیں. آپ بھی، جب میں بات کر رہا ہوں تو پادری نہیں، آپ بھی اس میں شامل ہیں. اور اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ لوگ میرے سبب سے تمہیں ستائیں گے، لعن طعن کریں گے، اور اگلی بات بڑی عجیب ہے، خوشی کرنا اور شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر. آپ کو کوئی مارے، کوئی ستائے، کوئی تنگ کرے، اور خوشی آپ کر سکتے ہیں. یسوع میں ہے تو آپ خوشی کر سکتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں یسوع ہے تو یسوع صلیب پر چڑھا ہوا کہہ رہا ہے باپ انہیں معاف کر، کیوں نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یہ مسیحی زندگی ہے. ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں، ہم مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں، اور میں نے بیان کیا کہ یہ سفر صلیب کا اور کلوری کا سفر ہے. 8 بار 12 میں دکھوں کا ذکر ہے. اور ان دکھوں میں جب ہم گزرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. آخری 3 باتیں کروں گا. وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. آپ کبھی دکھوں میں گزرے تو مت سمجھے میں اکیلا ہوں، خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آج کل گیت بڑا مشہور ہے، میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا، میں نہیں کلا میرے نال. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ اکیلے نہیں ہوتے، خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. جب صدرک میشک اور عبدالنجو کو جلتی آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا، وہ اکیلے نہیں تھے. وہ کہتے ہیں 3 کو ہم نے ڈالا تھا، 3 کو پھینکا تھا، یہ 4تھا ان کے ساتھ کون ہے جن کی شکل آزاد جیسے، اور میرا یسوع جلتی آگ کی بھٹی میں ان کے ساتھ تھا. وہ آگ میں، طوفانوں میں ہمیں نہیں چھوڑ دیتا. کشتی طوفانوں میں پھنسے تو یسوع پانی پر چلتا ہوا آ جاتا ہے. ہاللیلویہ. یسوع پانی پر چلتا ہوا آ جاتا ہے. شاگرد مصیبت میں پھنسے، یسوع پانی پر چلتا ہوا ان کے پاس آ جاتا ہے. اور جب دانیل کو شیروں کی مال میں پھینکا گیا تو شیر بھوکے تھے، اور دانیل ان کے لیے تارنے والا تھا. دانیل کو جب اندر پھینکا گیا تو دانیل کے گوشت کو شیروں نے کھانے سے انکار کر دیا کیونکہ خدا ان کے ساتھ. دانیل کے ساتھ خدا شیروں کی ماند میں موجود تھا.
اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس دن دانیل کو 2-4 دن اندر رہنے دیتے، شیر پہلے بھوکے تھے، شیروں نے بھوک کے ساتھ مر جانا تھا اور دانیل کو پھر بھی کچھ نہیں ہونا تھا۔ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ دکھوں میں موجود ہوتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ شیروں کی مان میں موجود ہوتا ہے۔ اور میں نے شخصی طور پر اس بات کا بارہ تجربہ کیا، میں نے دیکھا کہ خدا کس طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا آپ کو اور مجھے کبھی نہیں چھوڑ دیتا، وہ کبھی ترک نہیں کرتا، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ ہوں۔ رسول کہتا ہے گرائے تو جاتے ہیں مگر ہلاک نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، میں نے کہا آخری اور تیسری بات میں کروں گا، گرائے تو جاتے ہیں ہلاک نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں کہ مسیحی مرتے ہی نہیں ہیں۔ سنیے، مسیحی مرتے ہی نہیں ہیں، مسیحی مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں۔ یسوع نے 3 مردے زندہ کیے۔ یسوع نے لازر کی قبر پر جا کے کیا کہا؟ اس کی بہن کہتی ہے اس میں سے بدبو آتی ہوگی، وہ کہتے ہیں نہیں، تیرا بھائی مرا نہیں بلکہ سوتا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے بدبو آتی ہوگی، وہ کہتا ہے تیرا بھائی مرا نہیں سوتا ہے۔ اور یسوع جب یائر کی بیٹی کو زندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، یائر کے گھر میں یسوع جا کے کہتے ہیں یار تیری بیٹی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ یسوع میں کوئی مرتا ہی نہیں ہے۔ ہم دکھ تو اٹھاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے۔ ہم مرتے نہیں، ہم مائگریٹ کرتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں انتقال کرتے ہیں، اس جہان سے ہم دوسرے جہان میں چلے جاتے ہیں۔ جس کا میں نے کہا تھا تاں ہے میں نے گیا میرے واسطے جڑا وہ ہے جگہ سونی تے سترا حصہ ہے۔ ہم یاد رکھیں کہ جو مسیح میں ہے وہ دوسری موت نہیں مرتے، وہ ایک موت مرتے ہیں۔ موتیں 2 ہیں جی، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ ہم جسمانی موت تو مرتے ہیں، میں نے کہا تھا آخری بات، ہم جسمانی موت تو مرتے ہیں لیکن روحانی موت نہیں مرتے۔ اور یہ اگلی بات جو بتانے والا ہوں، ہمارے جسم بھی زندہ کیے جائیں گے جب یسوع آئے گا۔ کلام میں لکھا کہ سمندر اپنے مردے دے دے گا اور زمین اپنے مردے دے دے گا۔ میری بہن میرے بھائی، ہمارے جسم بھی نہیں زمین پر رہیں گے، ہم جلالی بدنوں کے ساتھ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ہم دکھ تو اٹھاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے، ہم ہلاک نہیں ہوں گے۔ روح جو خدا کی ہے وہ خدا کے پاس جائے گی، ہم خدا کے گھر میں اس کے ساتھ قیام کریں گے۔ اور رسول یہی بات ان حوالوں میں بیان کرتا ہے، گرائے تو جاتے ہیں مگر ہلاک نہیں ہوتے، وہ اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں۔ یسوع کی زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، لائف ایور لاسٹنگ، کبھی نہ ختم ہونے والی کی زندگی ہمارے پاس ہے۔ کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں، زندگی صرف یسوع دیتا ہے، اور وہ ان کو دیتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کرتا ہے۔ ہم دعا کے لیے اپنے سر کو چکائیں۔ خدا تیرا شکر، تیری تعریف تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چلا پر ہماری راہ کے لیے روشنی۔ آج کے کلام کے وسیلے سے برکت عطا کر ہم ابلیس کا مقابلہ کریں۔ ارے خدا تیرے آگے محنت کرتے کہ بہت سے لوگ تیرے بیٹے یسوع کے تیری جان پہچان میں بڑھتے اور ترقی کرتے ہوئے یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے۔ Keep watching Mukashfa TV.